अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद अनवर। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से बजट पेश कर दिया गया। 750 अरब रुपए तालीम के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो टोटल बजट का 15% है। क्या इस बजट से तालीमी सूरत हाल बेहतर हो सकेगी? क्या स्कूलों की सूरत हाल बेहतर हो सकेगी? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकेगा? और क्या स्कॉलरशिप्स और दीगर तलबा के लिए इक़दामात किए जाएं तो क्या उससे कोई तालीमी इनकलाब आ सकेगा? आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। तलबा से बात करेंगे, उस्ताज़ा से बात करेंगे, माहिर तालीम और माहिर माशियात से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो बजट और ख़ास तौर पर तालीमी बजट को किस नज़र से देखते हैं और इसमें क्या इनकलाबी इक़दामात जो है वो लिए जा सकते हैं। हमारे साथ रहिए जी। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं बजट के हवाले से। इस वक्त स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या समझते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से 750 अरब रुपए तलबा के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए और तालीमी बजट रखा गया है, काफ़ी है बजट? एक तरफ अगर हम देखें तो जो हमारी तालीम के लिहाज से है, हमारा जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही पहले ही कम है, तो उसके लिहाज से तो हमारा ये जो बजट है ये बहुत ही कम है। क्योंकि इस वक्त हमारे जो जितने भी इंस्टीट्यूशन चाहे वो पब्लिक वाले हैं या हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट की तो बात ही नहीं करते, हम पब्लिक इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, जो जैसे तो उसके अंदर भी फ़ीसेस इस वक्त जो है बहुत हाई हो चुकी हैं। हालांकि निस्बत अब देखें जैसे लाहौर है, लाहौर के जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की इतनी फ़ीस नहीं है जितनी कि हमारी जनूबी पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस हो चुकी हैं। यहाँ भी ZU में देख लें, अब BS की फ़ीस ही तकरीबन 50+ हो चुकी है। तो 50,000 एक सेमेस्टर की जिसके अंदर ये ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, बस बराए नाम होते हैं। तो देखें कि फ़ीसेस बहुत हाई हो गई हैं, क्योंकि अब यहाँ मोस्टली जो हमारा होता है मिडिल क्लास बच्चा ही पढ़ने आता है, तो उसके लिए तो ये अफोर्डेबल नहीं है। हालांकि देखें वहाँ हाई क्लास बच्चा पढ़ता है, उनकी सेमेस्टर की फ़ीस 20,000 25,000 है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में देख लें और बाकी जो वहाँ की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जो पब्लिक हैं, उनकी फ़ीस बहुत कम है, एजुकेशन की भी कम है वहाँ फ़ीस। अच्छा, ये बताइए कि स्टूडेंट क्या तवक्को रखता है हुकूमत से कि हुकूमत किन शोबों में स्टूडेंट को रिलीफ दे? हुकूमत को चाहिए कि देखें स्टूडेंट जो है वो हमारी कौम का सरमाया है, तो उसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करे। लाइक जैसे कि स्कॉलरशिप्स हैं, एक हमारा जो स्कॉलरशिप चलती हैं उसके अंदर एक क्लास में से अगर 2-3 बच्चों को मिल जाए स्कॉलरशिप, ये तो वो नहीं है। लेकिन देखें जो जिसका बैकग्राउंड ही बिल्कुल एक पसमानदा इलाके से है, उसके लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो फ़ीसेस की जाए। अब यहाँ देखा जाए तो कोटे सिस्टम के ऊपर पठानों की सिर्फ 100 रुपये सेमेस्टर की फ़ीस है, हालांकि उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ वो हमें फैसिलिटीज़ जनूबी पंजाब वालों को नहीं दी जाती। वो आपको मतलब समझते हैं कि वो इस खित्ते के होने के बावजूद वो सहूलतें आप तक नहीं पहुँच सकती। तो हम तहकीक के मैदान के अंदर आप स्टूडेंट्स को क्या देखते हैं, और ख़ास तौर पर बजट के हवाले से कि रिसर्च वर्क के ऊपर कितना काम हो रहा है? देखें यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं? यूनिवर्सिटी को जो कहा जाता है मिसाल के तौर पर कि रिसर्च वर्क हो रहा है, लेकिन उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह अब एक MPhil स्कॉलर या PhD स्कॉलर है तो उसके लिए लैपटॉप्स, उसके लिए जदीद जो हमारी टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर वगैरह होना ज़रूरी है। तो हमें इस वक्त उसका बहुत ही, क्योंकि मैं खुद एक MPhil का स्टूडेंट हूँ, हमें भी बहुत सी चीज़ों की जो मुश्किलात हैं, मतलब कि सॉफ्टवेयर के लिहाज से, लैपटॉप के लिहाज से, हुकूमत को चाहिए कि जो है ना इनको स्कॉलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैसिलिटीज़ करे, क्योंकि कौम ये ज़्यादातर ये रिसर्च करते हैं, तो इनको जितनी चीज़ें हम देंगे तो ये उसी तरह ही ज़्यादा एफिशिएंट होकर काम करेंगे, जिससे जो है हमारा जो मुल्की मसाइल हैं उनको हम सॉल्व आउट करने की कोशिश भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा अपनी नई पॉलिसी जो है वो पेश करता है। ज़बरदस्ती। आप क्या कहेंगे जी, कैसे हैं, खैरियत से हैं? बजट और 750 अरब रुपए जो तालीम के लिए मुख्तस किए गए हैं, 15% जो है वो टोटल बजट का है, कैसा है ये? अच्छा, देखा जाए तो ये जो 15% हमारे टोटल बजट का एजुकेशन पर लगाया गया है, मेरे ख्याल से इसको बढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि हमारा एजुकेशन एक वो सेक्टर है जहाँ पे हमारे कंट्री की डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बेस एरिया है। तो बेस एरिया पे हमारे बजटिंग की जो है ना अलोकेशन ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हमारी कंट्री की ग्रोथ ज़्यादा हो सके, हमारे इकनॉमिक फैक्टर्स को इंक्रीज़ किया जा सके। पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए भी एजुकेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, जिसकी वजह से हमारे जो है ना बहुत सारे हमारे इकनॉमिक फैक्टर्स को इफ़ेक्ट कर सकता है।
صرف ایجوکیشن سیکٹر ٹھیک ہے درست ہے جی. اور اس میں دیکھیں اگر 15 کے بجائے اس کو بڑھا دیا جاتا تو زیادہ ایفیشینٹ ہوتا ہمارے اس پاکستان کی ڈیولپنگ کنٹریز کو دیکھتے ہوئے. قومیں جو ہیں وہ تعلیم سے بنتی ہیں, وہ اپنے مستقبل جو سے بنتی ہیں, تو اس کے لیے ایجوکیشن جو ہے وہ مسٹ ہے. ایجوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب ایسے ہی میں آپ کو اگزامپل دوں کہ کوریا کے اندر جب ورلڈ وار 2 آئی تھی تو انہوں نے بھی ہمارے اس ٹائم پہ اپنا جو پر کیپٹا انہوں نے انویسٹ کیا تھا تو وہ $3 تھا. حالانکہ ان کی انکم نہیں تھی لیکن انہوں نے $3 انویسٹ کیا تھا, اور آج ان کو دیکھیں تو ان کے 45,000 پر کیپٹا ان کا GDP ہے, اور ہمارا صرف اب تک جو ہم نے اس وقت اگر ہم کمپیریٹیولی کریں تو ہم اس وقت $1 پر کیپٹا انویسٹ کر رہے تھے, اور ہمارا ریٹرن جو ہے ہماری جو ٹوٹل بڑی آپ کی اچھی معلومات. وہ جو ہماری اب تک کی جو ہماری جو گروتھ رہی ہے وہ تقریباً 1800 GDP پر کیپٹل چلا, اور ان کا 45,000. تو ان کے کتنا بڑا ڈفرینس ہے جسٹ ایجوکیشن کی وجہ سے. ٹھیک ہے, آپ کون سے سمسٹر میں ہیں اور کون سا شعبہ؟ اچھا, میرا جو ہے شعبہ بھی اکنامکس کا ہی ہے, تو اس حوالے سے ہی میں آپ کو تھوڑا سا بتا پا رہا ہوں, کیونکہ اکنامکس والے ہی یہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے ہی یہ چیزیں ہیں جو ہم ریسرچ ورک میں اپنا ریسرچ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہمارے جو ہے نا ایریاز ہیں جن میں گیپس آ رہا ہے. دنیا جو ہے وہ ریسرچ سے بنتی ہے, مطلب تعلیمی میدان کے اندر انقلاب ہو, ٹیکنالوجی ہو, وہ ریسرچ سے آتے ہیں. کیا ہمارے ہاں ریسرچ پر جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے؟ کیا اس کے لیے بجٹ مختص ہے؟ یونیورسٹیز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی یونیورسٹی ہے, یہاں پر ریسرچ کے حوالے سے بھی کام ہو. اچھا, اب میں آپ کو اس کے ریسرچ کے حوالے سے بات کروں. جیسے ہمارا 750 بلین کا بجٹ آیا ہے, اس بجٹ میں جو 600 بلین روپیز ہیں وہ صرف گورنمنٹ کے ایجوکیشن سیکٹر کے ایکسپینسز ہیں, ایکسپینڈیچرز ہیں. اب دیکھیں جب ایکسپینڈیچرز اتنا بڑا ہے تو ریسرچ کے لیے یا ادر ایکٹیویٹیز کے لیے کیا ہی ہمارا بجٹ رہ جاتا ہے. اب پھر دیکھیں کہ اگر ہم جو اس بجٹ کے علاوہ اگر ہم ایکسٹرا کوکولر ایکٹیویٹیز میں دیکھیں تو گورنمنٹ لیپ ٹاپ اسکیمز دیتی ہے. اب وہ جو لیپ ٹاپ اسکیمز ہے ایکچولی وہ دیتے ہیں بیچلرس کے اسٹوڈنٹس کو. اب بیچلرس کے اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ چلانا بھی نہیں آتا, تو ان کی وہ ضرورت ہی نہیں بنتی. حالانکہ یہ اسکیمز دینی چاہیے ایم فل اسکالرس کو, PhD اسکالرس کو, تاکہ وہ ریسرچ کر کے ہمارے پاکستان کے جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ریسرچ کریں. نہ ہم بیچلرس کو دے دیں گے اور وہ کیا کریں گے, آج لیا اور کل جا کے مارکیٹ میں سولو کریں. آپ بھی تو بیچلر تھے, آپ کو بھی ملا. ہاں, لیکن مجھے نہیں ملا اس چیز کا. میں نے کوشش ضرور کی تھی لیکن مجھے ملا نہیں. اگر مجھے مل بھی جاتا تو میں شاید اس سے کوشش کرتا کہ لرن کرتا, کیونکہ یہ ہر کسی ہیومن کا دیکھیں کہ لازمی نہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ ہی جا کے بیچ دے گا, لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوں گے نہیں, وہ اسٹوڈنٹ کسی کام کے لیے دیکھیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا کسی کمپنی کا امپلائی خرید رہا ہو اپنے پرسنل یوز کے لیے, تو وہ ان کے وہ تو کہیں پہ بھی جائے گا نا. تو حکومت کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے تعلیم؟ ہاں, اس کے یہ کہ اس کو اگر لیپ ٹاپ دینا ہے تو اس کے ساتھ ایک پروجیکٹ بھی الاؤ کیا جائے کہ آپ نے یہ پروجیکٹ بھی سبمٹ کروانا ہے تاکہ اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے نا اتھینٹک ہو سکے, زیادہ بہتر انداز میں ہو سکے. ایگزیکٹلی جی. ناظرین, طلبہ سے بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے 15% جو بجٹ ہے وہ تعلیم کے لیے مختص کیا گیا ہے. کیا یہ بجٹ کافی ہے؟ اسی حوالے سے جو ہم مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, بات کر رہے ہیں تعلیمی بجٹ کے اوپر. پنجاب حکومت کی جانب سے 750 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ تعلیم کے لیے مختص کیا گیا ہے, جو کل بجٹ کا 15% بنتا ہے. کیا یہ بجٹ کافی ہے اور اس بجٹ سے کیا تقدیر بدل سکتی ہے پنجاب کے تعلیمی اداروں کی, پنجاب کے طلبہ کی؟ کیا اس میں جو ہے وہ بہتری اور خیر جو ہے وہ نکل سکتی ہے؟ کیا تعلیمی انقلاب اس بجٹ سے مختص کیے گئے اس بجٹ سے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریسرچ, ہماری تحقیق, ہماری اسکالرشپس, کیا یہ سب کچھ جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تعلیمی اخراجات, جو کہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ 500 ارب روپے تک صرف اور صرف سرکاری یونیورسٹیز اور سرکاری اداروں اور تعلیمی اداروں کے خرچ بتائے جاتے ہیں, اس کے بعد کیا اس بجٹ کے لیے نکلے گا؟ جبکہ اگر بات کی جائے تو 2 کروڑ سے زائد جو صرف اسکول گوئنگ بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. وجہ وسائل کی کمی اور اس کے ساتھ ساتھ غربت اور تعلیمی اداروں پر جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہونا اور وہاں پر ان کی اس طریقے سے پروگریس نہ ہونا, یہی وجہ جو ہے وہ نظر آتی ہے. اس وقت ماہر تعلیم خالد جاوید وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. وڑائچ صاحب, آپ کا شعبہ بنیادی طور پر تعلیم ہے, اور کیا دیکھتے ہیں کہ بجٹ جو ہے, موجودہ بجٹ, یہ کتنا انقلابی ہوگا جو تعلیم کے لیے اسپیسیفک جو ہے وہ رکھا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں روحی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنید صاحب آپ کا, کہ آپ نے بڑا اہم موضوع کو آج زیر بحث لائے ہیں. بجٹ سے اگر تعلیم ٹھیک ہونی ہوتی تو بجٹ تو ہر سال پیش ہوتا ہے, اور تعلیم کا معیار دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے. اب تو پوزیشن یہ ہے کہ جو عام بندہ ہے, جو مطلب ہے کہ آخری درجے کی ایک گریڈ کا ملازم ہے, وہ بھی سرکاری اسکولوں میں اپنے بچے کو نہیں بھیجنا چاہتا. وجہ کیا ہے
کہ وہاں نہ چیک اینڈ بیلنس ہے، نہ ذمہ داری ہے، نہ کسی کو ٹارگٹ ہے، نہ کسی کو جزا نہ سزا۔ جب یہ نظام ہو، جب آپ ٹیچر کو کبھی آپ گھرانے گنتی کے لیے لگا دیتے ہیں، محکمہ شماریات کو دے دیتے ہیں، کبھی امتحانی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں، کبھی ان کی مختلف ڈیوٹیز ہیں فیلڈ میں، تو لہٰذا جب آپ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے تعلیم کا معیار اچھا نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جی تعلیم کے لیے ایک بچے کو جو حکومت کا خرچ آ رہا ہے وہ پتہ کتنا خرچ آ رہا ہے؟ 12,000 ایک بچے پر سالانہ نہیں ماہانہ 12,000، یعنی سمجھو 12,000 فیس لے رہے ہیں، حکومت فیس لے رہی ہے، اور وہ فیس کہاں سے اکٹھی کرتی ہے؟ آپ کی جیب سے، میری جیب سے۔ اب میں آپ کے اس چینل کے توسط سے پورے پنجاب میں ان کو ایک آفر دیتا ہوں کہ مجھے جگہ آپ دے دیں، آپ کی جگہ بیکار پڑی ہوئی ہیں، ورنہ لوگوں کے قبضے ہیں، روڑیاں لگی ہوئی ہیں، جگہ مجھے آپ دے دیں، میں آپ کو A+ گریڈ میں آپ کو اپنا معیار دوں گا، کوالٹی آف ایجوکیشن دوں گا جو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کی ہے۔ فیس میں لوں گا بچوں سے 5,000 میں آپ کا پورے پنجاب کے بچے جتنے ہیں وہ پڑھا دوں گا۔ ہاں، اب اگر حکومت غریبوں کو سبسڈی دے دے، ابھی تو 12,000 دے رہی ہے، وہ ان کو 5,000 سبسڈی دے دیں گے، ان کو 7,000 بچ جائے گا۔ آپ کے پاس ایسی کیا سائنس ہے بڑا صاحب جو حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی، جو وزیر تعلیم کو سمجھ نہیں آ رہی؟ میرے پاس سائنس یہ ہے کہ میں رشوت نہیں کماؤں گا، میں نالائکیاں نہیں کروں گا، میں چیک اینڈ بیلنس رکھوں گا، میں کھابے نہیں لگاؤں گا۔ پرائیویٹ بھی سکول کیے ہیں تو آپ نے اس میں، اب دیکھو نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ کنونس تو ہے کہ ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، کھل کے کیوں نہیں کہہ رہے۔ اور پھر دیکھو نا، یہ جو اسکول آف ایمیننس ہے، 1 2 4 سکولوں سے کام نہیں چلے گا۔ ادھر ملتان ضلع میں 5 سے 6 ہزار پرائیویٹ سکول ہیں۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر، میں تو آپ کو آفر دے رہا ہوں، مجھے دے، ایک ضلع دے کے دیکھ لے، 2 ضلع دے کے دیکھ لے، 5,000 مجھے فیس دی جائے، 5,000 فیس میں آپ کے بچے کو جو کوالٹی ملتی ہے وہ دوں گا، جگہ مجھے دے دے، تعمیر میں خود کروں گا، ٹیچر کو تنخواہیں بھی اچھی ملیں گی، 50,000 سے اوپر تنخواہ دوں گا۔ نہیں، وہ آپ کو فارمولا تو ہوگا، فارمولا یہ ہے سر، دیکھو نا، فارمولا یہ ہے کہ جب آپ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں تو لوگ آتے ہیں۔ دیکھو، اگر آپ کی 30 بچوں کی ایک کلاس ہے اور آپ نے 5,000 فیس لی، کتنی بن گئی؟ 1.5 لاکھ۔ آپ نے اس میں سے 50,000 60,000 ٹیچر کو دے دیا، پیچھے کتنا بچا؟ 90,000۔ تو 90,000 میں آپ کا یوٹیلٹی بلز ہیں، اور کیا کرنا ہے؟ تو چلتا ہے کام کہ نہیں چلتا؟ گراؤنڈ ہوں گے، دوسرے ہوں گے، پھر بھی یوٹیلٹی بلز ہیں، دوسری تنخواہیں نکلیں گی نا، چوکیداروں کی، آیا کی، گارڈز کی، اور کچھ دیگر اخراجات ہوتے ہیں، ریسرچ ورک ہے، سب کچھ ہو جائے گا۔ دیکھو، میں تو آپ کو تنخواہ سے میں 70% پیسے بچا رہا ہوں، 60-70 لاکھ بھی دے دیں ٹیچر کو، پھر بھی 50,000 میں سارے مینج ہوتے ہیں، تو کم از کم آپ کی تعلیم تو فری ہوتی ہے نا۔ اچھا، ویسے یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر ریسرچ ورک پر فوکس کیا جاتا ہے، طلباء کو ریسرچ کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، نئی نئی ریسرچیں سامنے آتی ہیں، ہمارے طلباء اس میدان میں کیوں پیچھے ہیں؟ آپ کا کوئی ریسرچ ورک ہے ہی نہیں، آپ کے تو اسکولوں میں ٹیچر ہی نہیں ہے، آپ کے تو بچہ پاس ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ تو چھوڑ کے پھر پرائیویٹ سیکٹر میں آ جاتے ہیں، کوئی پیف کے اسکول ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، کوئی پرائیویٹ پیور پرائیویٹ وہاں چلے جاتے ہیں۔ ریسرچ تو آپ پھر کریں گے نا، وہ تو اگلا سٹیپ ہے، پہلے آپ پرائمری پاس کریں گے تو مڈل کریں گے، تو آپ تو پرائمری فیل ہیں تو ریسرچ ورک کیسے کریں گے؟ ان کے پاس ریسرچ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو پریکٹیکل، کیا ریسرچ کے بغیر تعلیمی انقلاب آ سکتا ہے؟ تعلیمی انقلاب اس وقت آ جائے گا جب آپ کی پہلے معیار تعلیم ٹھیک کریں، اسی کے ساتھ ریسرچ اٹیچ ہوتی ہے۔ وہ بچے جو مختلف مطلب بریلینٹ بچے ہیں، ان کو آپ شعبہ دیتے ہیں، کوئی سائنس میں جائے گا، کوئی فوج میں جائے گا، ان کو اس کے حساب سے ٹریننگ ہوتی ہے، وہ آگے ریسرچ ہے۔ اگر کوئی سائنس کا بچہ ہے اس کو ریسرچ ورک میں لگائیں گے، جو دوسرا ہے اس کو ڈسپلن والی کو ٹریننگ دیں گے۔ ہمارے یہاں تو ڈاکٹر انجینئر بننے کی ریس سے ہی لوگ، ہاں، ہمارے تو والدین ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا، ہاں جی، کہ بھئی جنید جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، یا اس کو صحافی بنانا ہے، تو اس لیے یہ ویسے 2 کروڑ طالب علم، 2 کروڑ بچہ جو ہے اسکول گوئنگ بچہ، وہ اس وقت اسکولوں سے باہر ہے۔ وہ اسکولوں میں نہیں آئے گا، اس لیے نہیں آئے گا کہ لوگوں کو 2 ٹائم کی روٹی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جب اتنی غربت ہوگی، وہ بچوں کو کہاں اسکول بھیجیں گے؟ چاہے آپ فری بھی کر دیں تو وہ بچوں کو وہاں نوکری کروا کے، کسی نہ کسی جگہ پہ کام کروا کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، تو آپ کے وہ 2 کروڑ نہیں آئے گا۔ حکومت کبھی وہ کرتی ہے، بیٹھک سکول کا آغاز کرتی ہے، کبھی بھٹے پر سکول لگاتی ہے، اس قسم کے انیشیٹو لینے سے بھی کوئی کچھ بہتری آ سکتی ہے ان بچوں کے لیے جو سکول نہیں جا سکتے، جنہوں نے، جیسے کہ آپ نے بتایا، اس کا ایک طریقہ کار ہے جی، جو لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں ان کی فیئر یہ کاؤنٹنگ کروائیں،
ان کو گنیں وہ کتنے ہیں اور ان کو آپ ان کو سپورٹ کریں, اسکالرشپ دیں اور ان کو یہ باؤنڈ کریں کہ آپ کے بچے ایجوکیٹ ہوں گے اور ان کی ایجوکیشن کے اخراجات ہم اٹھائیں گے. آپ کا ایک بچہ بھی باہر نہیں رہے گا, سارے آ جائیں گے. ان کو وہی کوالٹی ایجوکیشن دیں. ان کو پھر سرکاری اسکولوں کے حوالے نہ کریں جہاں ٹیچر نہیں ہیں, جہاں بچے سلیپر کے بغیر چلے جاتے ہیں, جہاں پڑھائی والا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہاں تو ارریشنل نظام ہے نا, جہاں 10 ٹیچر چاہیے وہاں یہ 20 دے دیتے ہیں اور جہاں 20 چاہیے وہاں 5 دیتے ہیں. مجھے بتائیں یہ ایک آوا بگڑا ہوا ہے. 15% بجٹ جو مختص کیا گیا ہے پنجاب کا تعلیم کے لیے, اگر اس کو مکمل خرچ کیا جائے بہتر نظام کے لیے تو کچھ تعلیمی سیکٹر میں بہتری آ سکتی ہے. 15% بجٹ پہلے تو خرچ نہیں ہوتا. اگر خرچ ہو جائے تو بات یہ ہے کہ آپ کوئی پریکٹیکل بندہ لائیں, ایجوکیشنسٹ لائیں جو گراؤنڈ لیول کا ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کیسے کرنا ہے. کوئی ایسا بندہ ہو جو ایجوکیشن سے واقف ہو, ہمارے جیسا ورکر ہو جس نے خود مطلب ہے کہ گراؤنڈ لیول سے ایجوکیشن ابھی بھی سمپل ہے. یعنی جہاں ہیڈ ماسٹر لگاتے ہیں انہیں کہیں جی کہ آپ کو کوئی نہیں ہٹائے گا, نو پولیٹیسائز نہیں ہوں گے آپ, کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہوگا. آپ اپنے ادارے کا اٹھائیں, آپ کو اتنا بونس دیا جائے گا. ٹھیک ہے, کیوں نہیں اٹھائے گا, وہی کانسیپٹ آ جائے گا, اونرشپ لیں گے وہ. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے ماہر تعلیم خالد وڑائچ اور ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ بجٹ کے حوالے سے وڑائچ صاحب کا کہنا ہے کہ بجٹ آپ جتنا بھی مختص کر لیں, جب تک آپ کی لائن لینتھ سیدھی نہیں ہوگی تو تعلیمی انقلاب آنا مشکل ہے. ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ترجیحات میں تعلیم اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ ان کی جانب سے حکومت کو یہ آفر بھی کی جا رہی ہے کہ وہ حکومت جو ہے ان کو جگہ دے, اسکولز ان کے حوالے کرے. وہ کہتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ 12,000 روپے پر اسٹوڈنٹ حکومت کا خرچ آتا ہے اور وہ یہی خرچ 5,000 پر لے کے آ سکتے ہیں. ان کے پاس پورا فارمولہ بھی موجود ہے. تو ناظرین جائیں گے بریک پر اور بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طیب انصاری صاحب, جو کہ فیکلٹی آف فارمیسی کے جو ہے وہ ڈین رہ چکے ہیں. ان سے بھی بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے کہ بجٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ شعبہ تعلیم کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے بجٹ کا 15% مختص کیا گیا ہے, اور جس کے اندر خاص طور پر تعمیراتی بجٹ بھی شامل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ طلبہ کے لیے ریسرچ ورک بھی شامل ہے, اور دیگر منصوبے بھی اس بجٹ کے اندر شامل ہیں. پروفیسر صاحب, سب سے پہلے آپ کے وقت کا شکریہ. 15% جو بجٹ مختص کیا گیا ہے, کیسا بجٹ ہے یہ؟ دیکھیں, یہ اس لحاظ سے تو بڑا خوش آئند بجٹ ہے. تعلیم کے لحاظ سے میں کہوں گا تو اس میں اس سلسلے میں کچھ تجاویز پیش کروں گا جو جہاں پہ جیسا کہ ہمارے ارد گرد دوسرے ملکوں میں بھی کام ہو رہا ہے ڈیجیٹل ایجوکیشن انفراسٹرکچر پہ, جس میں خاص طور پہ جو ملائیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, انہوں نے نیشنل ڈیجیٹل لائبریری بنائی ہیں فار چلڈرن, بچوں کے لیے اور کالج کے لیے. تو یہ ایک جس میں بہت اچھی جغرافیہ کی بکس ہیں, کلرفل بکس ہیں جو بچوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. اس طرح کی انہوں نے یہ سیٹ اپ بنا رہے ہیں, اور ہمیں اسی طرح سے جو دیکھنا چاہیے وہ ہے کہ جب ہم ڈیجیٹل جو کنیکٹیوٹی ہے, جو دوسری جو کام کر رہے ہیں اس پہ ہمارے ارد گرد جو دوسرے ممالک ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کر رہے ہیں بٹوین رورل ایریاز اینڈ ریموٹ ایریاز. تو وہ کنیکٹیوٹی کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو وہاں تک ایسی لائبریری کی ایکسیس دی جا سکے. اسی طرح سے بچوں کو جو کہ غریب فیملیز سے ہیں, جیسے انڈونیشیا نے کیا ہے, انہوں نے اسٹوڈنٹ ویلفیئر فنڈ بنایا ہے جو کہ غریب بچوں کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ فنڈ جو ہے اس سے کر رہے ہیں, اور دوسرا ان بچوں کو خوراک بھی فریش میل دے رہے ہیں انڈونیشیا میں. ہمارے ہاں بھی یہ آغوش ٹائپ کے اور یہ اس طرح کے منصوبے لیے گئے. پنجاب حکومت کی جانب سے بھی, شہباز شریف صاحب کی جانب سے بھی دانش اسکول بنائے گئے. تو یہ اسی کی ایک کڑی تھی شاید. یہ ایکچولی گورنمنٹ لیول پہ ہو رہا ہے, پرائیویٹ لیول پہ نہیں. دانش جو اسکول تھے وہ گورنمنٹ لیول پر تھے. جی بالکل, اس وقت یہ ہو رہا تھا. تو دیکھیں, میں اسی طرح سے جو انفراسٹرکچر ہے, جیسے دیکھیں آج کے دور کی جو اسکل ڈیولپمنٹ آپ کو پتہ ہے ڈیمانڈ ہے, تو ہمارے ہاں میں اپنا گورنمنٹ پائلٹ اسکول سیکنڈری اسکول ملتان سے پڑھا ہوں. تو وہاں پہ کلاس 6, 7, 8 میں 2 آپشنز ہوتی تھیں. ایک ہوتی تھی کہ آپ ایک آپشن میں آپ میٹل ورک, ووڈ ورک
یا الیکٹریکل ورک لیں، یہ 3 سال پڑھایا جاتا تھا اور بچے کو سکل یعنی سکھائی جاتی تھی۔ الیکٹریکل میں تو سوئچ بورڈ بنا لیتا تھا اور وہ اس کو خراج تک وہ لے جاتے تھے چھوٹی موٹی، اسی طرح سے ڈرائنگ میں بھی، اور دوسری آپشن ہوتی تھی پریکٹیکل ورک، یہ سکل ہے نا جی۔ اسی طرح سے دوسری آپشن ہوتی تھی، اس میں ڈرائنگ تھی، عربی تھی، فارسی تھی، اور چوتھی باغبانی تھی۔ تو وہ 3 سال جب پڑھایا جاتا تھا تو بچے کے اندر تھوڑی بہت یعنی تھوڑی سکل ڈیولپ ہوتی تھی۔ تو میری تجویز یہ ہے کہ یہ دوبارہ اسکولوں میں شروع کیا جائے۔ ہمارے اپنے ملک کا ہی نظام ہے جو ہم اگر فنڈ رکھا ہے تو اسکول لیول پہ اس کو پروموٹ کیا جائے۔ اسی طرح سے کالج لیول پہ جو ہے وہ میری تجویز یہ ہے کہ کالج لیول پہ آپ بچوں کو جو یہ کیریئر کونسلنگ آپ دیں، جو کہ ہمارے ہاں بالکل سیٹ اپ نہیں ہے، کیریئر کونسلنگ ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے کالج لیول سے اپلیکیشن آف کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجی بچوں کو سکھایا جائے۔ یونیورسٹی لیول پہ تو ہے لیکن بچوں کو بنیادی یہ تعلیم وہاں اس لیول پہ جب دی جائے گی تو وہ آنے والے وقت میں کمیونیکیشن، ہمارے یہاں سر جو ہے وہ پریکٹیکل پر کم فوکس رکھا جاتا ہے، تھیوری پر زیادہ رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ ہماری ریسرچ جو ہے وہ کمزور ہے۔ ہماری ریسرچ کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی فیمس ایسی ریسرچ نہیں ہے کہ جو پاکستان کے نام سے ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ریسرچ ورک پر بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ریسرچ ورک جو میں یہاں پہ سمجھتا ہوں، جو دنیا میں گھوما ہوں دیکھا ہوں، وہاں پہ آج سے نہیں، شروع سے وہاں پہ انٹر ڈسپلنری ریسرچ گروپس ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ملک میں چونکہ گورنمنٹ لیول پہ اس کی پذیرائی نہیں ہے، جو بھی ہیں یہاں پہ وہ انڈیویجول ہیں اور وہ چند ایک گروپ ہے، کیونکہ اس وقت اور آنے والے وقت کی اس وقت بھی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو انٹر ڈسپلنری، جیسے میں آپ کو مثال دوں گا، آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اے آئی کا دور ہے، تو یہ انٹر ڈسپلنری گروپس بنائے جائیں، ہیلتھ سائنٹسٹ، ایگریکلچر سائنٹسٹ، انجینئرنگ، تو یہ مل کے جو ہیں ایسی چیزیں ڈیولپ کریں جو اس وقت ہو رہا ہے۔ مطلب ویسے یہ 15% جو بجٹ ہے جو تقریباً 750 ارب روپے بنتا ہے، جی اچھا بجٹ ہے ویسے؟ یہ بجٹ اس سے انقلاب، تعلیمی انقلاب لایا جا سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں ایک شروعات تو ہیں۔ اور کیا پیسوں سے تعلیمی انقلاب آ سکتا ہے؟ جی نہیں، انفراسٹرکچر، پیسے انفراسٹرکچر پہ آپ خرچ کریں گے تبھی ترقی آئے گی۔ جیسے میں نے آپ کو کہا انٹر ڈسپلنری گروپ بنائیں اور اس کو کوآرڈینیٹ کرے گورنمنٹ لیول پہ تو ترقی ضرور آئے گی۔ انہی پیسوں سے ہم شروعات کر لیں تو ضرور ہوگا۔ دیکھیں انڈیویجول ہمارے ہاں انفارچونیٹلی انڈیویجول ریسرچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوآرڈینیشن نہیں ہوگا، تو یہ جب گورنمنٹ لیول پہ آئے گا تو یقیناً ہم ترقی کریں گے، کیوں دنیا اسی طرح ہی ترقی کر رہی ہے۔ جتنے بھی ترقی کر رہے ہیں یا ترقی یافتہ ممالک، وہاں پہ اسی طرح کا ہی سیٹ اپ انفراسٹرکچر موجود ہے۔ جی اس کے علاوہ اگر میں کہوں گا تو دوسرا جو ہے، ہم اسکول لیول پہ ہم ڈیجیٹلی اس کو اکوپ کریں، جیسے ڈیجیٹل ٹولز بچوں کو اسکول لیول پہ سکھائیں ان کو، اسی طرح اسکول لیول سے اس کی بیس بنائی جائے، اس کو ڈیجیٹل ٹولز بچوں کو اسکول لیول پہ سکھائیں، اور اس کے علاوہ ان کو ای لرننگ سورسز کی ایکسیس دیں۔ اور یہ تبھی ہوگا جب ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی ہماری موجود ہوگی تو۔ اور جو ایک چیز جو اس وقت ہماری ضرورت ہے، جو اس ہیلتھ کا بجٹ اگر آیا ہے تو میں ایک نئی تجویز، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، اور وہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت ہمیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا میں تھوڑا سا اس طرح بتاؤں گا کہ ہم پچھلے کئی سال سے ڈائبٹیز میں دنیا میں نمبر 1 چل رہے ہیں، 30%۔ ہمارے ارد گرد کے ممالک لیس دین 10% پہ ہیں۔ تو ہم لوگوں کو جب تک ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی اویئرنیس نہیں دیں گے اسکول لیول سے، تو یہ شارٹ کورسز مطلب ہوں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے، یہ ہمارے اس بجٹ میں ہم شروع کر سکتے ہیں کالج لیول پہ۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جیسے جو 15% جو بجٹ دیا گیا اس میں یہ سب کچھ ممکن ہے اور بہت بہتر آپ تعلیمی میدان کے اندر کام کر سکتے ہیں۔ ہم انیشیٹیوز سیٹسفائی ہیں آپ اس بجٹ؟ دیکھیں شروعات اچھی ہے تو ہم اس کو اگر بڑھاتے جائیں گے جیسے ہوتا ہے تو یقیناً ہم ترقی کے راستے پہ چلیں گے۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر طیب انصاری، پروفیسر بھی ہیں، ڈین بھی ہیں، اور ان سے ہم نے بات کی پنجاب حکومت کی جانب سے جو تعلیم کے لیے 15% جو بجٹ مختص کیا گیا ہے اس سے کیا بہتری لائی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین جائیں گے بریک پر، اور بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक नाज़रीन। सर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद हुसैन बुखारी, जो कि शोबा पॉलिटिकल साइंस से इनका ताल्लुक़ है, साबका चेयरमैन भी हैं डिपार्टमेंट के। इनसे बात करेंगे तालीमी बजट के हवाले से। पंजाब हुकूमत की जानिब से बजट के अंदर जो है वो 13% जो है वो तालीम के लिए मुख्तस किया गया है। ये कितना अहम है और क्या ये बजट तालीम के लिए काफ़ी होगा, और क्या हमारी हायर स्टडीज़ जो हैं उसके साथ साथ स्कॉलरशिप हैं, उसके साथ साथ तरक्याती बजट है, उसके अलावा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो सरकारी उनके अपने भी एक अखराजात हैं, वो अखराजात जो हैं वो मुस्तकिल अखराजात है। क्या ये सब इस बजट के अंदर मुमकिन हो सकेगा, और क्या तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो अपनी तालीम पर, अपने तलबा पर इतना ही बजट खर्च करते हैं? शायद साहब शोबा भी पॉलिटिकल साइंस है और बजट भी आ चुका है, 15% बजट है। कैसा बजट है? बजट डेफिनेटली बहुत अच्छा बजट है। पहली दफ़ा जो है वो तारीख़ में इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो मेरे ख़्याल में जहाँ तक मुझे इल्म में रखी गई है तब बजट के हवाले से। और बजट के हवाले से रकम तो ज़रूर रखी गई है, लेकिन अहम बात यह है कि उसको ख़र्च किस तरह से किया जाता है। जो टिपिकल रेटिपिज़म है हमारे सिस्टम के अंदर, और जिस तरह कुछ इनफरादी मफादात की तरफ जो है वो रकूम को मुख्तस कर दिया जाता है, इस चीज़ के हवाले से जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जो है वो स्पेशल इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। और प्रॉपर एलोकेशन जो है, हम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के, तो उसमें एक चीज़ होती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर अप्रोप्रिएट नहीं हो, कोई एक सेगमेंट या कोई एक तबका जो है वो ज़्यादा रिसोर्सेज ले जाए और बाकी तबकात महरूम रह जाएं, तो इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को फोकस करना होगा कि इस बेशक उन्होंने 15% एलोकेट किया, लेकिन उसकी एलोकेशन जो है वो किस किस को होती है और कितनी होती है। ख़ास तौर पर साउथ पंजाब में की तरफ कितनी तवज्जो दी जाती है, और साउथ पंजाब के लिए कितना बजट जो है वो मुख्तस किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल। इसके अंदर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो है वो तरक्याती बजट शामिल है। स्कूल बनेंगे, कमरे डेवलप होंगे, और उसके साथ साथ दीगर जो है वो तरक्याती स्कीमें ज़्यादा हैं। तो तरक्याती स्कीमें और फिर स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के एक जो लामहला जो अखराजात हैं वो भी एक इसके अंदर होगा। तो इस सब को किस नज़र से देखते हैं? इसके हवाले से मैं चूँकि एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, हम इस चीज़ को फेस करते रहते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ के जो रनिंग एक्सपेंसेस जो हैं ना, उनको चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का जो है वो सामना करना पड़ता है। तरक्याती बजट में डेवलपमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होता है, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है जिसने यूनिवर्सिटीज़ को चलाना है, टीचर्स हैं बड़े, ह्यूमन रिसोर्स जिन्होंने कॉलेजेस को चलाना है, कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स जिन्होंने स्कूलों को चलाना है, अगर वो मुतमईन नहीं होंगे अपने इंसेंटिव्स के हवाले से या अपने जो उनकी ज़रूरियात हैं वो अगर पूरी नहीं होंगी, तो डेफ़िनेटली वो उस तरह तनदेही से जो है वो काम नहीं करेंगे। तो लोगों के ह्यूमन रिसोर्स की डेडिकेशन के लिए कुछ हिस्सा जो है वो टीचर्स के लिए भी पहले माजी में होता था। यही पंजाब गवर्नमेंट जो है वो माजी में टीचर्स के लिए स्पेशल अलाउंसेस देती थी, टीचर्स के लिए स्पेशल टैक्स की एग्जम्पशंस दी जाती थी। हमें जो है पहले 70% टैक्स की एग्जम्पशन होती थी, फिर वो 50% पे गई, फिर 40 पे गई, फिर 25 पे गई, और अब 0 पे चली गई है। तो टीचर्स को बहुत ज़्यादा जो है वो टैक्सेशन जो है ना उसी तरह ही देनी पड़ती है जिस तरह बाकी लोगों को देनी पड़ती है। सर, क्या तालीम के अंदर इनकलाब लाने के लिए उस्ताद को मुराद देना, उसको टैक्स में छूट देना, जिस तरह आप कह रहे हैं, ये ज़रूरी है? डेफिनेटली ज़रूरी है। असातिज़ा ज़ाहिर है कि अगर जो अपना जॉब कर रहे हैं वो अपने घरों को भी तो चलाना है ना उन्होंने। आखिर सारा टोटल हुब्बल वतनी तो नहीं होती ना, तो हर किसी के, हर इंसान की ज़रूरियात है, और टीचर्स की भी उसी तरह ज़रूरियात है। और टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, वाइस चांसलर पूरी दुनिया में मिलती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई खास जितना डिलीवर कर रही है तालीम के शोबे में, हम उतना डिलीवर कर पा रहे हैं? हमें जो दिया जाता है उसके अगेंस्ट हम बहुत ज़्यादा डिलीवर कर रहे हैं। हमारी रिसर्च कहाँ मौजूद है आज? हमारी रिसर्च जो है वो बहुत से हवालों से जो है हम काम करते हैं। हमारी पब्लिकेशंस होती हैं, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होती हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वर्ल्ड रैंकिंग में जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं और अच्छी रैंकिंग्स जो हैं वो हासिल करती हैं। पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो है वो 381 पे है वर्ल्ड रैंकिंग में। तो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है अभी काली क्यूएस की रैंकिंग जो है वो जारी हुई है, और उसमें कई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ जो है टॉप 500 में शामिल हैं। नॉट टॉप 100, नॉट टॉप 50, टॉप 500 में। टॉप 500 भी जब आप दुनिया की 35,000 यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो फिर वहाँ पे टॉप 500 बड़ा मायने रखता है। ठीक है। तो
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ریسورسز ہمیں دیے جاتے ہیں اس کے اگینسٹ اگر آپ میئر کریں تو ہم بہت آگے ہیں۔ بجٹ کا 13% دیا گیا سر، بجٹ کا 13% جو ہے وہ کس کو دیا گیا یہ دیکھا جائے، تعلیم پر خرچ ہوگا، تعلیم اسکول بھی بنے گے، تعلیم کالج بھی بنے پر گے، صرف یونیورسٹی انفراسٹرکچر بلڈ کر لینا کافی نہیں ہوتا۔ ہاں سر اگر دیکھا جائے اب جیسے یونیورسٹیز کے اندر فیسز بھی بے تحاشا ہے، پر سیمسٹر فیس جو ہے وہ 50,000 70,000 80,000 تک لی جا رہی ہے، اس کے بعد پھر یہ بجٹ بھی اب بڑھایا گیا ہے، اب پھر کیا آپ بہتری دیکھیں گے، کیا نئے اقدامات یونیورسٹیز میں ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ دیکھیں یونیورسٹیز میں کی فیسیں جو ہیں وہ دوسروں کے کمپیریزن میں بہت کم ہے پڑی، اور یہ 70,000 پر نہیں گئی، ہماری ذکر یونیورسٹی میں تقریباً 40 سے 50,000 کے رینج میں فیس ہے پڑی، اور یہ آگے کم ہو جاتی ہے۔ اور فیسوں سے جو ہے نا کبھی بھی یونیورسٹیز کا سسٹم جو ہے وہ نہیں چلتا، بجٹ سے چلتا ہے، بجٹ سے چلتا ہے۔ گورنمنٹ دنیا بھر میں گورنمنٹس کرتی ہیں ایجوکیشن پر اسپینڈنگ کرتی ہیں، مطلب تعلیم جو ہے ریاست دینے کی، تعلیم ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس کو ادا کر رہی ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں کر رہی۔ اچھا جی بالکل۔ کیسے کیا ایسے عوام، ابھی آپ دیکھ لیں ریسنٹلی جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے پرائیویٹائزیشن کا ایک شوشہ چھوڑ دیا، یونیورسٹیز کو پرائیویٹائز کرنے کا شوشہ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہائر ایجوکیشن جہاں سے آپ کی میجر ہیومن ریسورس نکلنی ہے، اگر وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز جو ہے محبت میں جو ہے وہ تعلیم پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ منافع کمانے کے لیے کر رہے ہیں، جس میں ٹیچر پھر لو پیڈ ہوگا، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس سے فیسیں جو ہیں وہ زیادہ لی جائیں گی، تو آؤٹ کم میرا نہیں خیال ہوگا پرائیویٹائزیشن۔ تعلیم کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ افلاطون نے بھی آج سے کئی ہزار سال پہلے یہ کہا تھا کہ تعلیم جو ہے وہ اسٹیٹ کنٹرول ہونی چاہیے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اسکالرشپس جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہونا وقت کی ضرورت ہے، اور کیا اسکالرشپ کے حوالے سے آپ رائے رکھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اسکالرشپس جو ہے وہ دنیا بھر میں دی جاتی ہیں، دنیا بھر میں اسکالرشپس جو ہیں وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور پاکستان جیسا ملک جہاں پر غریب آدمی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا، تو ایسے سینیریو میں جو ہے وہ ہونہار طلبہ کے لیے اسکالرشپس کو پرووائڈ کرنا ایک نہایت نون لیگ کا ٹریڈ مارک لیپ ٹاپ وہ بھی اس بار ملیں گے طلبہ کو، بجٹ بالکل۔ اس کے لیے مختص کیا گیا۔ نون لیگ کا ٹریڈ مارک جو ہے وہ لیپ ٹاپس جو ہے وہ ہے، لیکن ابھی بھی اس طرح سے جس طرح ماضی میں دیے جاتے تھے اس طرح نہیں ہے۔ تو وہ مطلب آپ سمجھتے ہیں لیپ ٹاپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ملتا ہے تو اس کی ذرا انرجی بحال ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، موٹیویشن اس میں ملتی کوئی ہے؟ شک نہیں ہے۔ لیپ ٹاپ اسکیم جو ہے ایک بہترین اقدام میں پڑا، اور اس سے طلبہ کو ہم نے ایسے طلبہ بھی دیکھے جو آگے کہتے ہیں جی ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم نے لیپ ٹاپ حاصل کرنا ہے، لیپ ٹاپ حاصل کرنا، تو ٹھیک ہے، وہ ڈیفینیٹلی بچوں کے لیے کریز ہوتا ہے، بالکل کریز ہوتا ہے۔ آخر میں سر ایسے 3 اقدامات جو اس بجٹ میں رہتے ہوئے کیے جائیں تو تعلیمی انقلاب آ سکتا ہے؟ اس میں ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ ٹیکس معاف کر دیں صاحب نے پہلے، ٹیکس معاف کرنے کے ٹیکس ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کے علاوہ ٹیچرز کو جو ہے نا ٹیچرز ٹریننگ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ جو ہے وہ طلبہ جو ہے ان کے معیار تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے آپ کو تو سبجیکٹیو ایجوکیشن پر بھی جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے۔ جو ہمارا جو سسٹم ہے نا آبجیکٹیو ٹائپ ہمارا، خاص طور پر میٹرک کا اور انٹر کا، اس نے تعلیمی معیار کو بہت زیادہ گرا دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اوور آل جو ہے وہ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تیسری اہم چیز ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آج ہم نے بات کی تعلیمی بجٹ کے حوالے سے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے 15% جو ہے وہ تعلیم کے لیے بجٹ مختص کیا گیا۔ اس بجٹ کے اندر جہاں انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے گا، وہیں پر اسکالرشپ بھی ہیں، لیپ ٹاپ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ کے حوالے سے بھی، اور یونیورسٹیز، اسکول اور کالجز کے جو ایکسپنس ہیں، جو پرماننٹ ایکسپنس ہیں، وہ بھی اسی میں سے ادا کیے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم نے بات کی، ہم نے پروفیسر سے بات کی، ہم نے طلبہ سے بات کی، ہم نے جو دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے، تعلیم کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے بات کی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ بجٹ کا اگر درست استعمال کیا جائے اور درست سمت پر اس کو خرچ کیا جائے تو یقینی طور پر تعلیمی انقلاب نہ صحیح تو مگر کم از کم تعلیم کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے، ریسرچ کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان جنید انور کو پروگرام آخر کیوں سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔